अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 5-6 साल में हमारे 3 वज़राए आज़म और अनगिनत हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कौम को नवीद सुना चुके हैं कि बिजली का जो लोड शेडिंग है उसका ख़ात्मा जल्द ही हो जाएगा। 2016, 17, 18 इनकी डेट्स दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेट्स मीट नहीं हो पाई। बहरहाल 2018 का इंतज़ार है और मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी कमिटेड हैं कि 2018 में हम इस तवानाई के बहरान से बाहर निकल आएंगे और वॉर फुटिंग पे इस पर काम भी हो रहा है। कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में पहुंचते हैं और वो हुकूमत बनाते हैं, लेकिन असल हुकूमत जो चलाई जाती है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाई जाती है। तो पिछले जो तमाम पॉलिसीज़ हैं उनमें कहाँ पे मसाइल रहे, क्या हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने आवाम से वादे जो किए वो दर हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी या वादे वो वफ़ा किसी और वजह से ना हो सके। इन तमाम चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगा। अपनी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ। मोहम्मद यूनुस धागा जो फेडरल सेक्रेटरी वज़ारत पानी और बिजली हैं, आज हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। यूनुस धागा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि पिछले 5-6 साल में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब और अब मियां नवाज़ शरीफ साहब, इस कौम को बड़ी नवीदें सुनाई गई तवानाई बहरान से निकलने की, लोड शेडिंग के ख़ात्मे की, लेकिन सूरत हाल आपके भी सामने। तो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी जो हुकूमतें इनकी कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ग्राउंड रियलिटी उतनी नहीं, या हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ मसाइल हैं? जी, अब देखें, यकीनन मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मुखलसाना कोशिशें ज़रूर रही हैं और लोड शेडिंग के बारे में सब ने सीरियस कोशिशें की हैं, और लेकिन एक पॉलिसी पैकेज चाहिए होता है किसी भी एक प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। वो पॉलिसी पैकेज अब मौजूद है जिसको हमने 2014-15 से शुरू किया है। ख़ास तौर पे हमें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में बड़ी सहूलत मिली और वहाँ से एक बड़ा इंटरेस्ट आया इन्वेस्टर्स का। उससे जो लोकल इन्वेस्टर्स और अदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी एक तक़वियत मिली कि जब चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, तो बाकियों ने भी उसमें आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस किस्म की पॉलिसीज़ दी कि जिससे तमाम इन्वेस्टर्स को, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे लोकल हों, चाहे दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों, उन सबको वो कंफर्ट मिला और जिस किस्म की वो इंसेंटिव्स चाहते थे वो इंसेंटिव्स मिले। अब थर कोल के प्रोजेक्ट को आप देख लें कि थर कोल के प्रोजेक्ट जिस पे आप आज हैं मौजूद, ये 2005 में भी हो सकता था। उस वक्त एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे 2 साल लगाए पूरी एक्सकेवेशन की। जो आज आप इतने लोग यहाँ देख रहे हैं, तकरीबन इतने ही लोग 2003-4 में भी यहाँ पे थे और उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिल सकी उनको और एक टैरिफ के इशू के ऊपर उस चाइनीज़ कंपनी को वापस जाना पड़ा। शैनहुआ उस कंपनी का नाम है, वो बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है। अगर वो उस वक्त यहाँ पे काम शुरू कर देते तो शायद पाकिस्तान को बिजली का बहरान कभी देखना ही ना पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त फ़ैसले नहीं हो सके। अब वो फ़ैसले हमने किए और उसके बाद आपने देखा कि अब ये माइनिंग भी इधर शुरू हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद वसाइल पे सूबों का इख्तियार आ गया, तो और ये जिन हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, थरकोल की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक 2 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक कमिटेड है और फेडरल गवर्नमेंट ने इसको किस तरीके से टेकअप किया? क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो कानूनी नुक्ते हैं ये बहुत सी जगहों पे हाइल भी हो सकते हैं, तो उनकी कितनी पैट्रनेज है? फेडरल गवर्नमेंट के बगैर ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ से बिजली बननी है वो सॉवरेन गारंटी के तहत फेडरल गवर्नमेंट परचेज़ करेगी। वो पावर परचेज एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। ये माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी सॉवरेन गारंटी चाहिए थी चाइनीज़ को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने दी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने माइनिंग को भी और पावर प्लांट्स को भी वो सपोर्ट दी है जो कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहता है, एंड दैट इज़ सॉवरेन गारंटी बैक्ड पावर परचेज एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। ये सारा जो हमने पैकेज उनको सिक्योरिटी का दिया। अच्छा, इससे पहले पिछले कोई 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ IPPs जो हैं वो सॉवरेन गारंटी क्लेम करने तक की नौबत आ गई थी, तो हम वहाँ से कितना बाहर निकले, उससे हमें कितना कंफर्ट जोन मिला? आप सेक्युलर डेट की बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में इतना सेक्युलर डेट जमा हो चुका था कि पावर प्लांट्स चल नहीं पा रहे थे और IPPs ने अपने प्लांट्स बंद करके गवर्नमेंट को नोटिस दे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 2 साल से पावर कंपनीज जो हैं उनको उनकी तकरीबन जो रेगुलर पेमेंट्स हैं उनको हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं। आपको हमने बताया पिछले साल हमने, बल्कि इस साल
17,500 میگا واٹ تک ہم لے جا چکے ہیں اپنی جنریشن کو، بیکاز کہ ہم سارے پلانٹس اب چل رہے ہیں اور بخوبی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، محمد یونس دھاگا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک سر. اس وقت تقریباً 5-5.5 ہزار میگا واٹ جو ہے ہمارا شارٹ فال ہے، اور بائی 2018 10-11 ہزار میگا واٹ ہم سسٹم میں لے کر آ جائیں گے تو یہ ہمارا شارٹ فال ختم ہو جائے گا. ناؤ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایگزسٹنگ جو ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، کیا یہ اتنا کیپیبل ہے کہ اس ایڈیشنل لوڈ کو برداشت کر پائے گا، اور اس کے اوپر کیا ہے جنریشن اور ڈسٹریبیوشن لائنز کے اوپر کس طرح کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے؟ بالکل اس میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال جتنا ہم لوڈ زیادہ لا رہے ہیں یا جتنی جنریشن بڑھا کے لا رہے ہیں اس کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 2013 میں کنڈیشن بہت خراب تھی اور 15,000 میگا واٹ سے زیادہ ہم ٹرانسمٹ نہیں کر پا رہے تھے. جیسے میں نے بتایا اس سال ہم نے 17,500 میگا واٹ کیا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 2 سال سے مسلسل ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں میں انویسٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے، اور مزید 2 سالوں میں ہوگی اس کے اوپر انویسٹمنٹ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کبھی آپ نے دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو انرجی مکس ہے، دنیا کا انرجی مکس جو ہے وہ ہائیڈل پہ اور کول پہ، اور پاکستان میں ڈسپائٹ دی فیکٹ وی آر ہیونگ 175 بلین ٹنس ہیئر، اس زمین کے نیچے 175 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے، اور ہماری جو کول پاور جنریشن ہے وہ 1% بھی شاید نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس پہ فکر ہوتی ہے؟ بالکل اس پہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ 1990 میں جب ہم فرنس آئل کے اوپر اپنی جنریشن بڑھا رہے تھے، ہمیں تھر کول پہ توجہ دینی چاہیے تھی. اور تھر کول اگر اس وقت ڈسکور ہو چکا تھا اور اگر ہم اس پہ توجہ دیتے تو آج سستی بجلی بھی ہوتی اور وافر بھی ہوتی. بہرحال ہم نے جو مسٹیکس کی ماضی کی، ناؤ ہم نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لی ہے. ہم بڑے پیمانے پہ تھر کول کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ 2008 میں میں آپ کو بتا دوں یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2008 میں صوبائی حکومت سندھ کی، میں اس وقت ادر سیکٹری مائنز اینڈ منرلز تھا، تو اس وقت یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ہم سندھ گورنمنٹ ادھر سارا انفراسٹرکچر بنائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہم انکریج کریں گے یا ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہ سوورن گارنٹی کے تحت ادھر بجلی کے پلانٹس لگوائے. ایک بکٹ ہے جس میں پانی ہے اور چاروں اطراف میں اس میں سوراخ ہیں، چھید ہیں جہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے. ہم شاید اس لیکیج کو نہیں روک پا رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ضرورت پڑنے پہ ٹاپ اپ کر دیتے ہیں پانی کو. تو کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ صورتحال شروع میں ضرور تشویشناک تھی. آپ کی بات ٹھیک ہے. جب 2013 میں اس کو کم کر کے 90 ارب پہ لایا گیا تھا تو اس سے پھر یہ جمپ کر کے دوبارہ 300 ارب پہ پہنچا تھا. لیکن 2014 کے بعد سے اب تک پچھلے 2 سال میں یہ ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو بڑھنے نہیں دیا، اور سرکولر ڈیٹ منجمد ہے 320 ارب روپے کے اوپر، جس سے سسٹم ٹھیک چلتا ہے. کیسے مینیج کیا آپ نے؟ سر ہماری تقریباً اس وقت جو کلیکشنز تھی کبھی 88% سے اوپر نہیں گئی تھی، اب 95% پہ الحمدللہ پہنچ گئی ہیں. ہم نے لاسز پہ قابو کیا، اپنی کلیکشن ٹھیک کی، جس کی وجہ سے ہماری فلوز بہتر ہو گئی ہیں. ہم نے مہنگے پلانٹس کو سوچ سمجھ کے چلا رہے ہیں تاکہ زیادہ ایکسپینڈیچر نہ آئے. تو اب کیش فلوز ہمارے پاس بہتر ہیں، ہم نے سٹاکس بہتر کر لیے. آئل کی قیمت کم ہونے کا بھی بڑا ہمیں فائدہ، یہ سب سے بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز جو اس وقت ہماری آئل پرائسز کے کم ہونے سے فائدہ ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں نے مل کے سیکٹر کو وہ اسٹیبلٹی دی ہے. تو ہماری امپورٹڈ آئل پہ ڈپینڈنس کتنی کم ہوئی، اور ہم اب اس وقت اپنے جو آلٹرنیٹیو سائٹس ہیں وہاں پہ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم جتنے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں 2022 تک انشاءاللہ 50,000 میگا واٹ سسٹم میں آ جائے گا، جس میں موسٹلی ہمارے انڈیجنس سورسز زیادہ ہوں گے. ہمارے پاس داسو پروجیکٹ آئے گا، تربیلا 4 آئے گا، تربیلا 5 آئے گا، 3 پروجیکٹس ادھر تھر سے آئیں گے 1320 میگا واٹ کے. تو یہ پھر جو فرنس آئل اور امپورٹڈ فیولز پہ ہمارا انحصار کم سے کم ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا، کاسٹ آف انرجی بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جو ایگزیجریٹڈ فگرز پیش کر دی جاتی ہیں تھرمل جنریشن کے حوالے سے، ہم اپنے پھر ڈیمانڈ کو اس کو بھی ریڈیوس دکھا دیتے ہیں، یا پھر جو ہم ایڈیشنل لوڈ شیڈنگ ان ایریاز میں کر دیتے ہیں جو آلریڈی جہاں پہ لاسز وغیرہ زیادہ ہیں. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ جو ہے کیا حقیقتاً اتنا ہے یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے؟ اگر آپ تمام ایریاز کی ڈیمانڈ کو لگا لیں جس میں کہ ہائی لاس جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہائی تھیفٹ ہے، یہ جہاں پہ لاسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی اگر 100% ڈیمانڈ بھی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں تو ہمارا جو جنریشن کا لاس ہے تقریباً 5,500 سے 6,000 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں
8,000 تک جا سکتا ہے. تو وی آر ورکنگ آن 11,000 میگا واٹس اس پیریڈ کے اندر 2018 تک لانے کے لیے, اور 2022 تک پھر اس کو ہم بڑھا کے 30,000 میگا واٹ تک کی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان ہینڈ جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک, جس میں داسو کا میں نے ذکر کیا 4,500 میگا واٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تربیلا 4, تربیلا 5 یہ 1,500 میگا 1,400 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں, اور یہاں کے 1,300 میگا واٹ کے تھر کے پروجیکٹس ہیں. تو وی آر ورکنگ آن لاٹس آف پروجیکٹس. تھر کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں 175 بلین ٹن کے ڈپازٹس ہیں, اور محض 1% ڈپازٹ کے اوپر جو ہے اس وقت ہم کام کر رہے ہیں, جس میں ہم نے دیکھا کہ جنگل میں منگل اور صحرا میں ایک نخلستان جو ہے وہ 4,000 میگا واٹ تک لے جا سکتا ہے صرف 1% کو, صرف 1% کو. تو باقی 99% کے لیے کیا پلاننگ ہے ذہن میں, اور یہ 1% جو ہے جس کے اوپر کام جاری ہے یہ کتنا اہم ہے, اس کا کامیاب ہونا کتنا اہم ہے؟ اور آپ کا جو وزٹ تھا ظاہر ہے کہ آپ یہاں پہ سروے کرنے آئے, اور آپ نے کیا دیکھا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں جاننا چاہوں گا. ناظرین, اس وقت فیڈرل سیکریٹری پانی و بجلی محمد یونس دھاگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی جناب, ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے جو اس وقت پروجیکٹ ہے, کیا اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہم ایک بلاک 6 ہے جس میں اوریکل مائننگ کے نام سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے, جس کا ہم فائنینشیل کلوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ بھی جلدی میدان پہ آ جائیں گے. دوسری ایک کمپنی SSRL جو کہ بلاک 1 جو سب سے پہلے جو بلاک ڈیولپ ہوا تھا وہ اس میں وہ کام کر رہے ہیں. ان کا بھی اس میں شنگھائی الیکٹرک پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, تو اس لیے وہ بھی ایک ہمیں امید ہے کہ جلد از جلد وہ بھی شروع کر دیں گے. تو تھر میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مائن 2,000-3,000 میگا واٹ سے زیادہ کی اگر جو ہے بجلی کے لیے وہ کوئلہ نکالے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 11-12 ملین ٹن سے زیادہ کی اگر مائننگ وہاں پہ ہو رہی ہو, تو وہ کوئلہ اتنا سستا ہوگا کہ آپ کو اس سے سستی بجلی پاکستان میں کسی اور ذرائع سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو بلاکس ہیں آلریڈی ایلوکیٹڈ ہو چکے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. تینوں بلاکس کو ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی فائنینسنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ذرا جاننا چاہوں گا, سی پیک کے اندر آنے کے بعد اس میں پیش رفت مزید بڑھی ہے, اس کو کتنا شیلٹر ملا ہے سی پیک پروجیکٹ میں شامل ہونے کے بعد؟ دیکھیں جی, اس وقت ایک دنیا میں کوئلے کے اوپر فائنینسنگ کرنا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ کلین انرجی کی باتیں ہو رہی ہیں, آلٹرنیٹ انرجی کی باتیں ہو رہی ہیں. آلریڈی دنیا اتنا سارا کوئلے کے اوپر بجلی جنریٹ کر رہی ہے, اور اتنے خراب کوالٹی کی وہ جو پلانٹس ہیں, پرانے پلانٹس ہیں, جس کی وجہ سے ماحولیات پہ بہت خراب اثر پڑ رہا ہے. ہم یہاں پہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ماحولیات پہ کم سے کم اثر والے پلانٹس لے کے آئیں, اور انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہو فار ایمیشنز کا. لیکن دنیا میں اب مزید کوئلے کے اوپر فائنینسنگ نہیں ملتی. یہ ایک پرابلم تھا میں نے جب آپ کو بتایا پہلے کہ ہم 2008 سے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں, صوبائی حکومت خاص طور پہ, وفاقی حکومت بھی, لیکن فائنینسنگ نہیں مل رہی تھی. سی پیک میں جب ان پروجیکٹس کو ہم نے رکھا لسٹ میں, وہاں سے ان کی فائنینسنگ ایزی ہو گئی. چائنیز بینکس نے ان کے لیے فائنینسنگ کی ہے, اور اصل بریک تھرو وہیں سے آیا. آپ کے انڈر میں ظاہر ہے کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور آتی ہے, تو واٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ ابھی تک ہم ساری پاور کی بات کر رہے تھے. ہر سال, ہر دوسرے سال پاکستان میں لاکھوں ایکڑ رقبے پہ پانی جو ہے وہ آتا ہے سیلابوں کی شکل میں, گلیشیئر سے, اور وہ تباہی مچاتے ہوئے سمندر برد ہو جاتا ہے. ہم ڈیمز نہیں بنا سکے, ہمارے یہاں سیاست بہت ہے. کتنی ضرورت ہے؟ ہم انڈیجنس ریسورسز کی تو بات کر رہے ہیں, ٹیپ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی تو ایک اللہ کا تحفہ ہے, قدرت کا تحفہ ہے. ڈیمز کتنے ضروری ہیں؟ 70 کے بعد سے ہم نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. جب تربیلا پورا ہوا 74-75 میں, اس کے بعد سے ہم نے ڈیم کی پلاننگ تو شاید کی ہوگی, لیکن اس کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لے سکے. اب جا کے کچھ سال پہلے حکومت پاکستان کی کوشش سے چاروں صوبوں نے ایگری کیا دیامر باشا ڈیم کے اوپر, اور اس کنسنسس کو ہم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اور USAID کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کی فائنینسنگ ہو سکے. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی فنڈ سے اور اپنی مدد آپ کے تحت دیامر باشا ڈیم پہ جلد کام شروع کریں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلدی حکومت اس بارے میں فیصلہ کریں گے. ٹھیک. 9,600 اسکوائر کلومیٹر پہ تھرکول میں ڈپازٹس ہیں 175 بلین کے. بہت بڑا پارٹ اس میں انڈیا کی طرف بھی جاتا ہے اور ہماری طرف بھی یہاں پہ موجود ہے. وہ پچھلے 50 سال پہلے کام کر کے اور ختم کر کے نکل چکے ہیں, ہم ابھی تک اس کو ان ریئل سینس ٹیپ نہیں کر سکے. بہرحال ایک اچھی کاوش ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب کس جو حکومتیں ظاہر ہے کہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اپنا ٹینیور کر کے, دوسری حکومت نے آنا ہے, چاہے یہ آئے یا دوسری حکومت,
یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اسپیشلی تھرکول کے حوالے سے، تو آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی آپ کیا چاہیں گے کہ ہم کس طریقے کی ایک پالیسی لے کے چلیں؟ تھرکول کے بارے میں ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ ہمارا فیوچر جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ تھرکول میں ہے یا ہمارے ہائیڈل ریسورسز جو نارتھ میں ان میں ہے، کہ یہ آپ کے انڈیجنس سورسز ہیں، اس میں آپ کا کوئی امپورٹ انوالو نہیں ہے، کہیں پہ آپ کو پیسے نہیں دینے اس بجلی کے بنانے میں. تو ہماری آئندہ بھی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ تھرکول پر آئے اور ہائیڈل پہ آئے، کہ یہ ہمارے انڈیجنس سورسز ہیں یا رینیویبلز ہیں. اگر آگے جا کے یہ ٹیکنالوجی بھی سستی ہو رہی ہے سولر اور ونڈ کی، کیونکہ وقتی طور پہ تو ہم LNG امپورٹ کر کے بھی ہم اپنی چیزیں تھوڑا سا مینیج کر رہے ہیں. ضرور ایک کیونکہ یہ شارٹیج جو ہے یہ اکانومی کو بہت ہرٹ کر رہی ہے، تو حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد ہم یہ شارٹیج کو ختم کریں. تو یہ ٹرانزٹری فیز میں ضرور ہم امپورٹڈ کول پہ بھی جا رہے ہیں، امپورٹڈ LNG پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں وی آر ناٹ لوکنگ ٹورڈز کہ ہم امپورٹ کر کے ہم اپنی بجلی بنائیں گے. لانگ ٹرم میں ہماری یہی خواہش ہے کہ جیسے ہم 18,000 میگا واٹ کے ہائیڈل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں جو اگلے میں نے کہا 2022 تک انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھے فیڈرل سیکریٹری فار واٹر اینڈ پاور محمد یونس دھاگا صاحب، اور ان کا یہ کہنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم یہاں پہ تھر میں موجود ہیں اور ہم نے بھی وہ سائٹس جو ہیں وہ انسپیکشن کیا ہے، سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کی اور اینگرو پاور جین کی. کام تیزی سے جاری ہے اور جون 2018 کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کام کو مکمل ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہونا ہے. 175 ارب ٹن کوئلے کے ریزرو کے اوپر اس وقت ہم بیٹھے ہیں، جس کے صرف 1% یوٹیلائزیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ 1% کوئلہ جو ہے اس کا یہ اگلے 50 سال تک 5,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر سکتا ہے. تو ذرا اندازہ لگائیے کہ بقیہ 99% کوئلہ جو ہے وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. ضرورت صرف اس وقت ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ کی ہے، اور یہ کمٹمنٹ اس وقت ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت میں بھی ہے اور ہماری وفاقی حکومت میں بھی ہے. دیٹس اے گڈ کال. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.